पुरसदारान शहजादी कौनैन मादर हसनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुसलसल जैसे ही उफ़क़ पे माह मुहर्रम का चाँद नमूदार हुआ, नियत का जरिया है और बहुत सारी जो है उसके आसार और बरकत है। उसके बाद कहते हैं कि मुझे तमाम मुस्तहबात में कोई मुस्तहब नजर ही नहीं आता जो आज़ादारी इमाम हुसैन से बढ़कर हो। ये है आलिम दीन, मशहूर और मारूफ किताब के आज बहरहाल तुल्लाब का मजमा है, कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं है जो उनके बारे में जानता ना हो और जिसने उस किताब को पढ़ी ना हो, देखी ना हो। तफसीर अल मीज़ान पूरी मुकम्मल तफसीर है कुरान मजीद की, एक दो सूरे, एक दो आयत, एक दो पारे, एक दो रुकू की नहीं, पूरी मुकम्मल तफसीर है कुरान मजीद की। और आज हर हौल ये जितनी भी है, पता नहीं कितने तो लाभ है उनके, आप देखें जो है तहरीर उलमा की जो के हालात पर किताबें लिखी गई, कितने तो लाभ है जो दर्जा इज्तिहाद तक पहुंचे, जिनको उन्होंने तालीम दी है। कहते ये तमाम सवाब एक तरफ और मरसिया खान इमाम हुसैन होने का सवाब। मेरे अजीजों, वाकई इस पर मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैंने एहसास भी किया, ये जो कुछ अय्याम गुजरे कि मैं कुछ मजलिसें कैंसिल करना पड़ी मुझे, मैंने एहसास किया कि पता नहीं, हो सकता है मुमकिन है कोई ऐसा गुनाह मुझसे सरजद हुआ कि जिसकी वजह से जिक्र हुसैन करने से मैं कासिर हूं। ये फर्श अज़ा है। और दूसरी बात कि याद रखिए, अगर करबला की माए बच्चों से कह देती बेटा जाके सहरा में खेलो, जब वक्त आएगा तो तुम्हें बुला लेंगे, तो आज ये करबला इतनी हसीन और खूबसूरत नजर ना आती। लिहाजा जिन वालिदैन के पास बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को लाया ही इसलिए जाता है कि वो फर्श अज़ा पर यहाँ बैठेंगे। मेरे पास भी, मेरे साथ भी दो बच्चे मेरे आते, यहाँ बैठेंगे, कुछ सुनेंगे। देखिए हम लोग, आप देखें, गौर कीजिएगा इस बात पर, मैं यानी बुराई करने का कस्द और इरादा नहीं है, लेकिन आज इस पर गौर कीजिएगा। ईरानी कल्चर में अब ये 5-6 साल 10 सालों से शायद थोड़ी ज्यादा हुई, लेकिन आप देखें हमारे बच्चे को पकड़ लीजिए, मन कुन तो मौला की पूरी हदीस याद होगी। मौलाना का आधा खुतबा, जो बच्चे होते थे वो मौलाना का आधा खुतबा मौलाना पढ़ते थे, वो आधा मिंबर के नीचे बैठे हुए पढ़ा करते थे। क्यों? आते थे, सुनते थे, एक मजलिस से दूसरे मजलिस से तकरार होती थी। कितनी आयतें, इन्नमा युरिदुल्लाह की आयतें हमें किसी ने याद नहीं कराई है कि हमने हौसे में आकर याद किया, हमने मजलिसों से सुन के याद और किया। और आप यहाँ देख लीजिए कितने ऐसे जो है ईरानी कल्चर में बुड्ढे हैं जिनको ये तमाम आयतें याद नहीं। मैं माजरत, मैं ये नहीं कहता सारे भी नहीं कहता, लेकिन आप देख लीजिए कितने ऐसे हमारे यहाँ मौलाना पढ़ते हैं, पब्लिक तर्जुमा करती है। ये असर कहाँ का है? ये असर यही है कि हम फर्श अज़ा पर हमारे वालिदैन ने लाकर बिठाया है। और ये आयतें कानों में इस तरह घुली कि हमें खुद बहुत याद है। गौर फरमाएं मेरे अज़ीज़। बहरहाल ये मेरा उन्वान गुफ्तगू नहीं था, मैंने जो जुमला आपकी खिदमत में पेश किया है वो इमाम मज़लूम करबला का मशहूर और मारूफ जुमला है। मैं सिर्फ 2-3 जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ और माजरत खा इसलिए हूँ कि मैं ज़्यादा जो है तेज़ बोल नहीं सकता, क्योंकि दर्द है ज़रा, लिहाजा जो है आप लोग अगर साथ देंगे। और एक गुजारिश ये है कि ज़रा आगे चले आए, सर मेहरबानी होगी, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले
میری یہ وہ جملہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی ہے کس کو؟ اپنے بھائی محمد، اور لکھا کیا لکھا کہ میرے بھائی محمد حنفیہ میں جا رہا ہوں، اور اگر میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں تو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت، فقط اور فقط توجہ چاہتا ہوں، فقط اور فقط میں اگر اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، میں قیام کر رہا ہوں، تو میں اگر یہ قیام کر رہا ہوں، اپنے قیام کا آغاز کر رہا ہوں، تو کیا مقصد ہے؟ لطلب الاصلاح، میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا واضح ترجمہ ہے، اور طلاب کے درمیان ترجمہ کرنا اور اسے چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ لطلب الاصلاح فی امت جدی، لفظ جس پر آپ کو توجہ ہے کرنی ہے وہ یہ کہ امام نے کہا امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ مولا آپ امام ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ نبض کائنات ہیں، آپ دھڑکن کائنات ہیں، آپ ناطق قرآن ہے، آپ کا لفظ لفظ شریعت کی قسمت بنتا ہے۔ آپ کا دشمن جو تھا، آپ کے مد مقابل جو تھا، جو خلافت غصب کر کے بیٹھ گیا تھا، وہ تو یزید تھا، غور کر رہے نا، وہ یزید تھا۔ آپ کے مد مقابل آ کر جو کھڑا ہوا ہے، جو آپ سے بیعت لینا چاہتا ہے، جو آپ سے صف آرا ہونا چاہتا ہے، وہ یزید ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں یزید کے خلاف، آپ کھڑے ہوئے ہیں ظالم کے خلاف، آپ لڑنے جا رہے ہیں ظالم سے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کروں گا۔ توجہ کیجئے گا میرے جملے پر، آپ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کروں گا۔ مولا یہ یزید جو ہے یہ فرد ہے، یہ ایک ذات ہے، یہ ایک انسان ہے، آپ کے مد مقابل میں یزید ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو مولا آپ کو کہنا چاہیے تھا میں یزید کو مٹا دوں گا، میں یزید کو ختم کر دوں گا، میں ظلم کو تہس نہس کر دوں گا، میں ظلم کو برباد کر دوں گا، میں ظالم کو مٹا دوں گا، میں یزید کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں یزید کی اصلاح کروں گا، میں ظلم کو مٹاؤں گا، میں ظالم کو ختم کروں گا۔ یہ مقصد کیا ہے؟ تو شاید امام حسین آواز دیں تمہیں پتا نہیں ہے، اگر میں یزید کو مٹاؤں تو کل پھر کوئی دوسرا یزید پیدا ہوگا۔ اگر میں یزید کو مٹاؤں تو کل پھر دوسرا کوئی نہ کوئی یزید پھر پیدا ہوگا، اور شاید ممکن ہے کل کوئی دوسرا حسین نہ ہو۔ نہیں، آپ غوری نہیں کر رہے۔ اگر میں یزید کو مٹاتا ہوں تو ممکن ہے کل پھر کوئی یزید پیدا ہو جائے، لہذا میں اس معاشرے کو سدھاروں گا جس میں یزید پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس معاشرے کی، میں اس سماج کی، میں اس سوسائٹی کی، میں اس کلچر کی، میں اس ثقافت کی، میں اس امت کی اصلاح کروں گا جس میں یزید پیدا ہوتے ہیں۔ اگر معاشرہ سدھر گیا تو نہ معاشرہ اچھا جب ہو جائے گا تو پھر کوئی یزید پیدا ہی نہیں ہوگا۔ صلوات محمد۔ میں اگر فرد کو مٹا دوں گا تو کل دوسرا اٹھے گا، ایک فرد کو مٹا کل تیسرا ظالم کوئی پیدا ہوگا یزید کی شکل میں۔ لہذا میں معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جب معاشرہ سدھر جائے گا تو کوئی پھر یزید پیدا نہیں ہوگا۔ مجلس کا عنوان ہے یزید ہمارے گھر میں، یہ یاد رہے، یزید ہمارے گھر میں۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی گفتگو ہے؟ اصلاح معاشرہ، معاشرہ۔ اب دوسرا سوال ہے مہدی بھائی کہ معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ فیضان بھائی اس پہ خاص توجہ چاہتا ہوں۔ معاشرہ سدھرے گا، اس امت کی اصلاح ہوگی کیسے؟ معاشرے کو سدھارا کیسے جائے گا؟ ڈاکٹر علی شریعت، مجھے ان کی ذات سے کوئی کام نہیں، بعد میں کوئی سوال نہ کرے کہ مولانا صاحب منبر پر بیٹھ کر، مجھے ان کی ذات سے، ان کے جملے سے مجھے کام ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں جب تھوڑی سی مجھے عقل آئی اور میں نے کچھ کتابیں پڑھی تو میں اندر سے اس بات پر مجبور ہوا کہ میں پورے معاشرے کو، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سب کو سدھار دوں، سب دینی بن جائے، نمازی بن جائے، روزے دار پرہیزگار بن جائے، عابد بن، سب ایک دم بالکل جو ہے دیندار ہو۔ میں نے سوچا میں سب کو سدھار۔ کچھ سال گزرے اور کتابیں پڑھی اور ادھر ادھر ان کے سامنے بیٹھا، استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے آیا کہ نہیں بھائی، یہ تو بہت بڑا کام ہے، غور کیجیے گا، یہ تو بہت بڑا کام ہے، پھر کیا کروں؟ کہا ایسا کرتا ہوں میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو سدھار دوں۔ کا کچھ سالوں بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، گاؤں والوں کو نہیں، گھر والوں کو سدھار دوں۔ کہا میں اب اپنی زندگی کے آخری اس مرحلے میں ہوں، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر میں اپنے آپ کو سدھار لے جاؤں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں اپنے آپ کو سدھار دوں، معاشرہ خود بخود سمجھ جائے گا، اس لیے کہ معاشرہ بنتا ہی ہم ہی سے ہے، معاشرہ بنتا ہی ہم ہی سے۔ تو سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کرنے سے پہلے، غلام رضا، لوگوں کو تبلیغ نہ کرو، پہلے خود سدھر جاؤ پھر لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ انہیں افراد سے مشتمل ہو کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک جملہ کہیں پر کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں پہ کہا تھا، یاد رکھیے اس جملے کی میرے خط لکھیے گا۔ قرآن مجید نے کہا یتیموں کا خیال رکھو، توجہ کیجیے گا، یتیموں کا خیال رکھو، یتیموں کو اپنے سے دور نہ کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پیسہ آ گیا، $1000 ڈال دیا فلاں یتیم کے کھاتے میں، اس کو پیسے تو مل گئے، لیکن میرے عزیزو، جہاں یتیم کو خرچ کی ضرورت ہے وہاں ایک یتیم کو خرچ سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں جو اس کی تربیت ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں یتیموں کو خرچ اور زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہیں اس سے زیادہ تربیت کی۔ اگر ایک یتیم بچہ آپ کا پیسہ پا کر بگڑ گیا تو پورا معاشرہ دھیرے دھیرے بگڑ گیا۔ اور فرمایا پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ لیکن اگر بات تو جب ہے کہ آپ اس کے خرچ زندگی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں جیسی تربیت بھی دیں، نہیں آپ اور ہی نہیں کریں، بات تو جب ہے کہ بچوں جیسی اسے تربیت ہے تاکہ یہ معاشرہ سدھر سکے۔ میری جانیں قربان ابو طالب پر، میری جانیں قربان ابو طالب، جس نے محمد کی صرف زندگی کو تعمیر نہیں کیا بلکہ بیٹوں کے ساتھ پالا۔ صلوات پر محمد۔ معاشرے کی اصلاح ایسے ہوگی، ہم سب کو سدھار نہیں سکتے، خود بخود سدھر جائیں، معاشرہ خود بخود سدھر جائے، ہم خود سدھر جائیں، معاشرہ خود۔ غور کیا آپ نے نبی اکرم کی کتنی سالہ زندگی ہے؟ سدھرنے کا ایک فارمولا سے میں دے رہا ہوں، 23 سالہ زندگی ہے نا، 23 سال میں 13 سال ہے، 10 سال۔ جو نبی اکرم کی 10 سال کی زندگی ہے اس میں آپ غور کیجیے، نبی اکرم کہاں جاتے تھے؟ دیکھا کوئی کہیں مست ہے، کوئی جوا شراب، جس گلی کوچے میں جہاں جاتے وہی معاشرہ، وہی ماحول۔ نبی اکرم نے کیا کیا؟
فوراً تبلیغ کرنی شروع نہیں کرنی. جاتے تھے ایک غار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے. ایک فارمولا کہ معاشرہ سدھرے گا کیسے, عبادت کرتے. پوری آپ ہسٹری پورے 10 سال کی نکال کے دیکھ لیجئے, نبی نے عمل زیادہ کیا, بولے کم ہیں. میں اس مجمع میں اگر نہ پڑھوں, نبی نے عمل زیادہ کیا ہے, بولے کم ہیں. اور پھر اس 13 سال کی زندگی میں چلے جائیے, وہاں بھی تاریخ کھنگال کے دیکھ لیجئے, نبی نے عمل زیادہ کیا ہے, بولے کم ہے. عزیزو, اگر سدھرنا ہے بولو کم, عمل زیادہ کرو. صلوات محمد و آل محمد. اس کلچر کو, اگر اس ثقافت کو, اگر اس کو میں چینجنگ لانی ہے تو ہم خود سدھر جائیں. میں معذرت خواہ ہوں, مجبوری میں بہرحال کہنا پڑتا ہے, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ تو آج کل یہ اسٹائل بن گئی ہے کہ ممبر پہ آنے والا ہر کوئی کہتا ہے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن میرا عزیز و حقیقت یہی ہے کہ ہم اسی معاشرے کے فرد, ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں اس ماہ محرم میں اپنا کردار حسینی کردار بناؤں گا, اگر یہ ہر آدمی سوچ لے تو پھر کیا کوئی نہیں, تو معاشرہ کا معاشرے کے خود بخود. دیکھیں, یاد رکھیے, امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو طلب کیا تھا, وہ جملہ آج بھی فضاؤں میں گونج رہا, ختم نہیں ہوا ہے. حل من ناصر, پیسے کی ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام کو. یزید کو کچھ دینا تھا کہ جو ہے چلے جاؤ, میں اتنا پیسے دیتا ہوں, واپس چلے جاؤ, نہ مجھے قتل نہ کرو. پھر گھر بنانی تھی امام حسین علیہ السلام کو کہ میرا گھر نہیں, یہاں چھوڑ, خیمے بنے ہوئے ہیں, دے دو کچھ پیسے, میں گھر بنا دوں. نہیں, امام حسین کو پراپرٹی والوں سے نہیں, پیسے کی مدد نہیں چاہیے تھی, زبان کی مدد نہیں چاہیے. امام حسین علیہ السلام کو اگر مدد چاہیے تو کردار کی مدد چاہیے, کردار کی مدد چاہیے امام مظلوم کربلا کو. اور میرے پاس اس بات کی دلیل اور پروف موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کا سفر ہے کربلا سے کچھ دوری پر, قسطنطنیہ یا دوسرے بھی مقام پر روایتیں موجود ہے. جیسے ہی کوفے کا رہنے والا شخص, البتہ پہلے امیر المومنین کی فوج میں بھی موجود تھا, اور ایک جانباز تھا جس کا نام ہے عبید اللہ ابن حر جعفی. لیکن 2 حر ہیں, ایک حر یہ اور ایک حر وہ ہے جو کربلا میں حسین کے قدموں پہ آ گیا. جیسے اس نے سنا کہ حسین عراق کے لیے نکلے, اس نے کوفہ چھوڑ دیا. توجہ کیجیے گا, اس نے کوفہ چھوڑ دیا, وہاں سے چلا. امام حسین علیہ السلام کا بھی سفر ہے, اور یہ کوفہ چھوڑ کر کربلا کے کچھ دوری پر امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا. دیکھا کچھ دوری پر ایک خیمہ لگا ہوا ہے. امام نے کسی شخص کو بھیجا کہ جا کے دیکھو یہ کس کا خیمہ ہے. وہ گئے, اور جانے کے بعد انہوں نے پوچھا, انکوائری نکالی, اور اس کے بعد آئے کہ مولا یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کا خیمہ ہے. امام جانتے تھے, مطلب اس نے جب بتایا تو امام کا سوال نہ کرنا کہ یہ کون ہے, کہاں سے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امام کو پتا تھا, امام پہچانتے تھے اسے. میں صرف ایک جملے کے لیے پہچانتے تھے اسے. امام نے کہا جا کے اس سے کہو کہ میری نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے, میری نصرت کے لیے تیار ہو جائے. اور کیا وہ 2-3 لوگ 4 لوگ جو بھی امام نے بھیجا گئے, اور جانے کے بعد کہا امام نے اپنی نصرت کے لیے تمہیں طلب فرمایا, کیا امام کی نصرت کرو گے, کیا امام کی مدد کرو گے, کیا امام کے ناصروں میں شمار ہوگے, شامل ہوگے.
اس نے کہا میں اسی غرض سے تو کوفہ چھوڑ کے آیا ہوں، میں اسی غرض سے تو کوفے سے نکل کے بھاگ کے آیا ہوں کہ نصرت حسین نہ کرنے پر، چونکہ مجھے پتا ہے جو بھی حسین کے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا، اور کیا، جو بھی حسین کے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا، اس لیے تو میں کوفہ چھوڑ گیا۔ دیکھیے غور کیجیے بن گیا، ادھر اس نے یہ جواب دیا، جا کے لوگوں نے امام حسین کو بتایا کہ مولا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں مرنا نہیں چاہتا، یہ اس کا جملہ ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خود بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام اپنے قدموں سے چل کر اس کے پاس گئے۔ یہ اس کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، امامت چل کے مدد مانگنے کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس آئے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا عبید اللہ میری مدد کرو، میری نصرت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فیضان بھائی توجہ سے سنیے گا، میری نصرت کرو، میری مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے جو آپ کے ساتھ آیا ہے، جو آپ کے ساتھ جائے گا وہ مارا جائے گا، اور میں مرنا نہیں چاہتا، میں کوفے کو چھوڑ کر اسی لیے آیا تھا کہ آپ سے سامنا نہ ہو، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہو گیا، آپ کا سامنا ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا چلنے لگے، اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اتنا کر سکتا ہوں مولا، یہ جو میرا گھوڑا دیکھ رہے ہیں یہ میدان میں بہت تیز دوڑتا ہے، اسے لیتے جائیے، دشمن پہ حملہ ایسے کرتا ہے کہ دشمن کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ بھاگ جائے۔ غور کریں آپ، دشمن کو موقع ہی نہیں دیتا کہ وہ بھاگ جائے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام نے سنا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں عبید اللہ ابن حر جعفری یاد رکھ، مجھے اپنی نصرت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، حیوانوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنی نصرت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جانور صفت ہوگا وہ کبھی نصرت حسین نہیں کر سکتا ہے، جو جانور صفت۔ اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ فرمایا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ امام فرماتے یاد رکھ میں گمراہ انسانوں سے مدد طلب نہیں کرتا، گمراہ انسانوں کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جو بھٹکا ہوا ہو، جو گمراہ ہو، جو خود بے راہ روی کا شکار ہو، اس سے مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بتائیے ہمارے یہاں غلام رضا کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا حسین ہوں، میرے پاس تو جو کردار میرا ہے نا بالکل ایک دم امام حسین السلام والا کردار ہے۔ امام کہہ رہے میں گمراہ انسانوں سے مدد نہیں لیتا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کی مدد کریں تو ہمیں گمراہی سے نکل کر راہ راست پہ آنا ہوگا، ہم نے اپنے کردار کو چینج کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا، اپنے کردار پہ ایک سوال کرنا اپنے کردار کو چینج۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا دوسرا جملہ، وہ اسیرو بسیرت، اور دوسرا میں کام کروں گا جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر کو کیا کروں گا، زندہ کروں گا، اشارہ کروں گا، اس کو زندہ کروں گا۔ اگر آپ غور کریں امام حسین علیہ السلام نے بھرپور تبرہ کیا اس جملے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ بھائی تبرہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں، نہیں، تبرہ کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کرنا۔ غور فرمایا آپ نے، امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں کربلا میں، مقصد کربلا کو بیان کریں، فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں گا، مولا امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کروں گا۔ مولا آپ جا رہے ہیں، آپ نواسے رسول ہیں،
لعاب دہن رسول آپ نے چوسا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت، کیا علی کی سیرت رسول کی سیرت سے الگ ہے؟ بھائی علی تو جانشین مصطفیٰ ہے، جانشین پیغمبر ہے، کیا دونوں سیرتوں میں فرق ہے؟ یعنی جو سیرت نبی ہے وہ سیرت علوی نہیں، جو سیرت علوی ہے وہ سیرت نبی نہیں۔ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے میں سیرت النبی کو زندہ کروں گا، میں نبی کی سیرت کو زندہ کروں گا، اور آپ کہہ رہے ہیں میں سیرت نبی کے ساتھ ساتھ سیرت علوی کو بھی زندہ کروں گا۔ مولا بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز و امام مظلوم کربلا نے جو یہ جملہ کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے 3 خلافتوں کے ذریعے سیرت نبوی اور سیرت علوی کے درمیان فاصلہ لا کر دیا تھا، ایک بڑا فاصلہ ڈال دیا تھا۔ سیرت علوی اور سیرت نبوی کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ گیا تھا۔ امام حسین بتانا چاہ رہے دیکھو میں آج جو جا رہا ہوں میں تمام سیرتوں کو مسترد کرتا ہوں، نہ پہلی سیرت صحیح تھی نہ دوسری سیرت، نہیں آپ اور ہی نہیں، نہ پہلی سیرت صحیح تھی نہ دوسری سیرت صحیح تھی نہ تیسری سیرت صحیح تھی۔ اگر سیرت کوئی نافذ ہونے کے لائق ہے تو یا سیرت نبوی ہے یا سیرت علوی۔ صلوات پر محمد میں اپنے جد اور اپنے باپ کی سیرت اس کو سنوں۔ تو میرے عزیزو اصلاح معاشرہ، اور یہ کیسے ہوگا جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ آپ کبھی اس بات پر غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام، دیکھیں ہم لوگ جو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مصائب کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 2 سال کی دن میں مسائل بلائے، لیکن آپ مجھے بتائیے، سوچ کے بتائیے گا، امام حسین علیہ السلام نے تمام لوگوں کے درمیان صرف حبیب کا انتخاب کیوں کیا؟ تمام اصحاب، تمام لوگوں، تمام چاہنے والوں، تمام عاشقوں کے درمیان صرف حبیب ہی کو کیوں بلایا؟ تو میرے عزیزو یہ بات مبہم رہ جاتی اگر امام مظلوم کربلا حبیب کے اوصاف بیان کرتے۔ جائیے گا، خدا آپ سب کو، ہم کو، سب کو کربلا پہنچائے۔ جب بھی جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پر جائے گا، جو چادر ڈلی ہوئے اس پر امام مظلوم کربلا کا جملہ لکھا ہوا، مولا فرماتے حبیب تم بہت ہی پارسا، حدود الہی کی رعایت کرنے والے، حافظ قرآن، اور ایک رات میں ایک قرآن ختم کرنے والے تھے۔ یہ صفت مولا کیوں بیان کر رہے؟ وہاں کوئی پوچھ رہا تھا مولا سے، امام حسین علیہ السلام سے پوچھ رہا تھا کہ حبیب کا انٹروڈکشن کروائیے، بتائیے حبیب کون ہے، کس کو آپ نے بلایا، یا جناب زینب نے سوال کیا تھا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام کا یہ بتانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ صفات تھے تب ہم نے نصرت کے لیے طلب کیا، یہ صفات تھے تب ہم نے نصرت کے لیے طلب کیا۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ صفات ہیں، توجہ کیجیے، اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو یہ چانس ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہمارے زمانے کا امام بھی موجود ہے، وہ بھی ہمیں نصرت کے لیے بلائے۔ ابھی چانس گیا نہیں ہے، آخری حسین پردے غیب میں ہمیں بھی اصحاب حسینی کی طرح، جیسے شب عاشور اصحاب حسینی انتظار کر رہے تھے نا، ایسے ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اور کل واقعی اگر ہمارا کردار ایسے ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ ہم حبیب بن جائیں، نہیں ہوئے تو ممکن ہی نہیں ہے، کہاں حبیب کام کا خاک کے پا بھی ہوئے، لیکن کردار ایسا ہو، کردار ایسا بنائے جب معاشرے کی ہم اصلاح کرنے کی سوچیں تو پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، معاشرہ کو سدھار جائے گا۔
کیونکہ معاشرہ بنتا ہی ہم سے. اب آپ غور کیجئے, اس بات پر غور کیجئے, مولا امیر المومنین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کبھی اس پر گفتگو اکثر نہیں ہوتی. مولا امیر المومنین کے ساتھ کتنے ناصر و مددگار تھے؟ اس کا اندازہ لگا نا, خود امیر المومنین کا جنازہ جو اٹھا اسے اندازہ لگا سکتے بھائی, جو اپنے ہوتے وہ جنازے میں تو کم سے کم شریک ہوں گے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا ہے, کتنے لوگ تھے؟ کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ جس میں روایت ہوئی ہو کہ امام حسن مجتبیٰ کے 50 صحابی ساتھ میں تھے جنہوں نے جنازے میں شرکت کی. کوئی ایک تاریخ بتا دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے 50 نہیں 72 جمع 71 جمع کر دیے. آسان بات نہیں ہے میرے عزیز. یعنی جہاں امیر المومنین کو اتنی مقدار میں نہیں گئے, امام حسن مجتبیٰ کو رسول خدا کو وہاں امام حسین علیہ السلام نے 71 جمع کیا. آسان کام نہیں ہے. یہ کربلا کا جو انقلاب ہے نا, یہ ایسے نہیں ہے. 18 بن دیکھیں, دنیا کے جتنے بھی انقلاب آئے سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. جو انقلاب لے کے آیا اس کے اپنے کم مرے ہیں تو غیر زیادہ مرے. یہ کربلا کا واحد انقلاب ہے کہ جس میں 18 کم سے کم جو روایتیں مشہور اور بتاتی ہیں اپنے امام حسین علیہ السلام. 18 کو آپ تقسیم کریے, دیکھیے کتنا نکلتا, کتنا حصہ. کیوں؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام کی فکر کیا تھی کہ کسی بھی مقصد, کسی بھی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کی قربانی دینی ہوگی. پہلے اپنے آپ کی قربانی دینے ہوگی. اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہ اس انقلاب کا آغاز پہلے اپنے آپ سے کیا. میرے عزیزوں اور دوستوں, میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے, لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں, آپ سب مجھ سے بزرگ ہیں, بہتر جانتے ہیں, اصلاح معاشرہ چونکہ ہم سے بنتا. اگر ہم چاہ لیں تو معاشرہ بے شک سدھر جائے گا, اور اگر ہم ہی گمراہ ہو گئے, ہم ہی بے راہ روی کا شکار ہو گئے, تو یقین جانیے پھر امت کا کیا ہوگا, پھر پبلک کا کیا ہوگا, عوام کا کیا ہوگا. ہم جہاں صفوں میں کھڑے ہوتے وہاں ہماری زبانیں کیا کہتے ہیں؟ اگر یا حسین کہتے تو سب ایک زبان ہو کر یا حسین. ایسا ہے کوئی کہ نوحے کے درمیان یا حسین کہے, کوئی بعد میں کہے, کوئی 2 منٹ بعد کہے, کوئی 3 سیکنڈ بعد, کوئی 5 سیکنڈ بعد کہے, سب ایک ساتھ ایک زبان ہو کر. سینے پر ماتم کے لیے ہاتھ مارتے سب ایک ساتھ. اگر آگے پیچھے ہونے لگے تو نامنگی وجود میں آ جائے گی, ماتم ہوئے گی. میرے عزیزوں اور دوستوں, اصلاح معاشرہ بے انتہا ضروری ہے. اب میرا وہ جو موضوع تھا کہ یزید کیسے, دیکھیں یزید آج ایک کردار کا نام ہے. اور کیا یزید آج ایک کردار کا نام ہے, کوئی شخص نہیں رہ گیا. اب آج ایک کردار ہے. یزید کو کیا حکومت کی لالچ تھی, چاہے کوئی شیعہ ہی کیوں نہ ہو, اگر حکومت کی لالچ میں مومنین کو ذلیل کرے, مومنین کو رسوا کرے, قرآن پر انگلی اٹھائے, جو کچھ بھی کرے وہ یزید ہے. بھائی ہے, دوسرے بھائی کو لڑا رہا ہے, ان سے لڑا رہا ہے, ان سے لڑا رہا ہے. آپ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے, یہ دیکھو اگر وہ لڑانے کا کام کر رہا ہے تو وہ چاہے آپ کا بھائی کیوں نہ ہو, وہ یزید ہے. میرے عزیزوں, اگر چاہتے ہو معاشرہ حسینی ہو تو پہلے اپنے گھروں سے یزیدیت ختم کرو. اپنے گھروں سے, اپنے خاندان سے یزیدیت مٹاؤ, معاشرہ خود بخود حسینی بن جائے گا. صلوات پڑھو محمد. کتنے ایسے
بیت المال پر قبضہ کرنا، بیت المال کو قبضہ کرنا۔ آج کتنے ایسے جو ہمارے ہی گھر میں پل رہے، مسجد کا پورا پیسہ کھا گئے، مدرسے کا پورا پیسہ کھا گئے۔ یہ یزیدی کردار نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کونوا للظالمین وللمظلوم، بھائی نہ دیکھو، یہ دیکھو ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے ظالم ہے یا مظلوم، ہم یہ دیکھتے ہمارا ہے یا پرایا ہے۔ کیا کہنے بھی سبحان اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہمارا ہے، اگر ہمارا ساری غلطی، ارے کچھ بھی نہیں، یہ یزیدی کردار ہے، یہ یزیدی کریکٹر ہے، اس کو ختم کرو معاشرے سے۔ کونوا للظالمین خصما، ظالموں کو دشمن بنو چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو۔ وللمظلوم عونا، اگر مظلوم غیر کیوں نہ ہو آپ کا، آپ نہ جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کریں۔ اور کیا آپ نے یہ جب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا تب ہمارا معاشرہ حسینی معاشرہ۔ تو کہیں نہ کہیں یزید ہمارے گھر میں ہی پل رہا ہے، ہمیں خبر نہیں۔ اگر چاہتے کہ معاشرہ حسینی بنے تو پہلے اپنے گھر سے، اپنے کردار کیریکٹر سے، اپنے اطراف سے یزیدیت کو ختم کرے، معاشرہ خود بخود۔ وہ کیا میرے عزیز معاشرے کو اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے، آپ غور کیجیے کہ ششماہ مجاہد کو بھی لے کر گئے اس انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے۔ جہاں بڑے بڑوں کا حسین نے انتخاب کیا، وہیں جناب علی اصغر کا بھی انتخاب کیا۔ میرے بچوں، یہ تمہارے لیے ہے۔ اگر یہ بچے فرش اعضا پہ نہیں بیٹھیں گے تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے بوڑھے بوڑھوں پہ روئیں گے، ہمارے جوان جوان پہ روئیں گے، تو جناب علی اصغر کے مسائل پر اگر یہ بچے نہیں روئیں گے، فرش اعضا پہ نہیں بیٹھیں گے تو کون روئے گا؟ میرے عزیزو، میں بہت آہستہ آہستہ 2-3 جملے سے پڑھوں گا، ذرا محسوس کیجیے۔ کربلا میں اور رباب وہ واحد بیوی ہے جس کا سہار بھی اجڑا، جس کی گود بھی اجڑ گئی۔ میرے نوجوانوں، یہ جملہ سن سکتے ہو؟ اکثر اس میں ایسے افراد بیٹھے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، پروردگار جن کی گودیاں آباد نہیں ہے، باب الحوائج کے صدقے میں ان کی گودیاں آباد کرے۔ اگر کسی والدین کی قسمت میں بچہ نہ ہو، اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا ہو، تو زندگی سونی سونی سی لگتی ہے والدین کی۔ جہاں بھی چلے جائیں زندگی ادھوری سی لگتی ہے، زندگی تاریک سی لگتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ جس کے آغوش میں بچہ نہ ہو، اللہ نے جسے اس نعمت سے نوازا نہ ہو، وہ دوسروں کے بچوں کو گود لے لیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ سن سکیں گے جملہ؟ صرف اس لیے ہمارا بچہ نہ صحیح لیکن کم سے کم گود تو آباد رہے گی۔ ہمارا بچہ نہ صحیح لیکن کم سے کم ہماری گود تو آباد رہے گی۔ ہائے رباب، اجرکم اللہ۔ رباب کی گود اجڑ گئی میرے عزیزوں۔ میرے عزیزوں، جملہ کو سن سکو گے؟ امام کی بارگاہ میں بیٹھے نا، اور رباب کو پرسہ دینا ہے، کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ میں اہل بیت کے خاندان کی نہیں تھی اس لیے مجھے پرسہ نہیں ملا۔
جو وفاداری رباب نے پیش کی ہے وہ کوئی بیوی پیش بھی نہیں کر سکتی میرے عزیزوں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کسی جھولے میں بچہ نہ ہو اور کوئی جھولا جھلانے لگے تو آج بھی ہمارے کلچر میں ہماری تہذیب میں ماں یہ کہتی بچہ خالی جھولا نہیں جھلایا جاتا. میرے لال خالی جھولا مت جھلا, خالی جھولا نہیں جھلایا جاتا. ارے آپ کو پتا ہے یہ خالی جھولا نہ جھلانے کی رسم کہاں سے چلی؟ ارے رباب کی نظر جب جھولے پہ پڑتی تھی اور خالی جھولا نظر آتا تھا تو رباب کا دل تڑپ جاتا. اجرکم اللہ, اور رباب کا دل تڑپ جاتا تھا. خالی جھولا اسی لیے نہیں جھلایا جاتا. ذرا محسوس کریں, جناب رباب امرؤ القیس کی بیٹی. امرؤ القیس اپنے زمانے کا بہت ہی مشہور و معروف تیر انداز تھا. جناب رباب کے بیٹے جناب علی اصغر میرنس کا بہت ہی مشہور و معروف شعر. ایک بھی دانت نہ نکلا تھا علی اصغر کا, دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر, دودھ پینا بھی نہ چھوٹا تھا علی اصغر کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ارے 3 بار ایک بالشت کا کرتا تھا علی اصغر کا. ذرا محسوس کیجیے. حسین نے آواز استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. خیمے میں کوہرام برپا ہو. حسین در خیمہ پر آئے, آ کے کہتے بہن زینب یہ خیمے میں کوہرام کیسے؟ بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. بھیا آپ کی آواز استغاثہ پر علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا. بہن زینب لاؤ مجھے دے دو, میں سمجھ گیا میرے بچے کا مقصد کیا ہے. اب حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا. بس چلے ہیں میرے عزیزوں. دیکھیے میں نے پہلے کہا ہے کہ جناب رباب جو ہے وہ عرب کے زمانے کی ایک مہذب خاتون ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جناب رباب کو پتا نہیں تھا کہ کہاں پر کس لفظ کو استعمال کرنا ہے. لیکن میرے عزیزوں روایت بتاتی حسین ادھر لے کر چلے اور ادھر اشقیاء کے سامنے سر پورے کربلا میں میرے عزیزوں پورے کربلا کے میدان میں فوج اشقیاء سے ایک بار حسین نے سوال کیا, صرف ایک بار, صرف ایک بار, وہ بھی جناب علی اصغر کے لیے پایا. ادھر حسین نے سوال آپ کیا, ادھر ہرمرا کا تیر اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا. میرے عزیزوں مجھے بس 2 جملے کہنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی اور جناب علی اصغر کو لے کر واپس آئے. اب مجھے نہیں پتا میرے عزیزوں, دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے عباس کا بھی لاشا اٹھایا ہے, اکبر کے بھی بازو اٹھائے, لاشیں اٹھائے, قاسم کے جنازے کے ٹکڑے بھی امام حسین نے جمع کیے. لیکن مجھے میرے عزیزوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرے نوجوانوں بتا دینا, کیا اکبر کی لاش لانے کے بعد حسین در خیمہ سے پہلے رک گئے تھے؟ کیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے لانے کے بعد حسین در خیمہ پہ رک گئے تھے؟ کیا عباس کے بازو لانے کے بعد حسین در خیمہ پہ رک گئے تھے؟ نہیں میرے عزیزوں, لیکن اکبر کی لاش لانے کے بعد حسین در خیمہ پر یہ سوچ رہے ہیں ارے میں رباب کو کیا جواب دوں گا. انا للہ کہہ کے آگے بڑھتے, پھر پیچھے آتے, تیرے خیمہ بچا کے کہتے اے رباب لو میں تمہارے لال کو پانی پلا لایا, رباب آؤ لے جاؤ, تمہارا بچہ سیراب ہو گیا, میں پانی
على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تنسى